वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी विद इवेंजलिस्ट जोसेफ विकी। सबसे पहले मैं अपनी बहनों और भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूं जो हौसला अफजाई कर रहे हैं और हम एक बाइबल के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तो अभी मेरे चंद दोस्तों ने और मेरी कुछ बहनों ने और कुछ भाइयों ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि हम क्यों ना दुआ के मफहूम को भी समझें, तो इसके लिए भी कोई ऐसा सिलसिला करें कि हम इसको बेहतर तौर पर जान सकें। दुआ का मफहूम एक बहुत वसी और बहुत बड़ा मजमून है। इसको समझना हम हर एक मसीही बहन भाई का फ़र्ज़ है। जब तक हम इसको पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे, हम बहुत अच्छे से दुआ भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि 1998 में मैं ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये सारा मवाद जो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा ये ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से है। तो मैंने इससे बहुत बरकत पाई और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि ये सदाकत पे मबनी है और बाइबल के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बाइबल से बाहर हो। तो हम, चूँकि बाइबल डिस्कवरी हमारा चैनल है, तो हम जो बात करेंगे बाइबल के अंदर से करेंगे, ना कि इधर उधर की बातें घुमाकर, इधर उधर की कहानियाँ और वाक़यात सुनाकर मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया करूं। मैं चाहता हूं कि हम बाइबल को सीखें, बाइबल से चीज़ें निकालूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज के इस मजमून में हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत वसी है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक पहुँचते हुए हम में से हर एक भाई और हर एक बहन बहुत उम्दा और अच्छी दुआ करना सीख सकेंगे। तो दुआ क्या है? एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे मसीही अपने बोल चाल में तकरीबन हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका मसीही ज़िंदगी के साथ कह लीजिए कि चोली दामन का साथ है। हम सुबह उठते दुआ मांगते हैं, दस्तरख्वान पर दुआ मांगते हैं, शाम को ख़ानदानी इबादत में दुआ मांगते हैं, हम कलीसियाई दुआ मांगते हैं और हर वक्त हम दुआ करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि दुआ क्या है, तो हो सकता है हम कोई उनको कतई मुतमिन करने वाला जवाब ना दे सके। हम में से हर किसी का दुआ को लेकर जवाब मुख्तलिफ होगा। बाइबल में हमें हर जगह पे बार बार दुआ करने को कहा गया है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि दुआ करो, खुदावंद में दुआ करो। मसीह खुदावंद खुद कहता है कि दुआ करो। हम खूब अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि खुदा के नज़दीक दुआ क्या है। जैसा मैंने बताया कि दुआ का मफहूम इतना वसी है कि चंद अल्फाज में इसकी तशरीह करना मुमकिन नहीं, तो भी हर कोई दुआ के मुतल्लिक़ कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। खुदावंद फरमाता है कि वो दुआ के जवाब में अजीब अजीब काम करेगा, लेकिन तोक़ों के मुताबिक हम उसे इतना कुछ करते नहीं देखते। शायद इसके पीछे रुकावट ये है कि हम अच्छी तरह दुआ करना नहीं जानते। आइए सीखने की कोशिश करें। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि ऐ खुदावंद, इस चैनल की मदद से मेरी मदद फरमा, ताकि मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतर अंदाज में दुआ मांगना सीख लूँ। आमीन। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो आप ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि जब हम किसी बात के लिए दुआ करेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि दुआ का मतलब, वो कहते हैं कि दुआ मांगना है, खुदा से कोई शय मांगना है, और उनकी दुआ भी ऐसी ही होती है जिसमें सिर्फ मांगना 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 नज़र आता है। और हाँ, खुदा से कोई शय मांगना दुआ का एक हिस्सा है, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि दुआ मांगना बस खुदा से कोई शय मांगना है। इनके ख्याल में दुआ मांगते हुए आप खुदा के सामने
صرف اپنی ضروریات ہی پیش کر سکتے ہیں اور اسی پر دعا ختم ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا مفہوم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دعا مانگنا صرف خدا سے کوئی شے مانگنا نہیں ہے۔ آئیے ذرا اپنے ارد گرد توہم پرست لوگوں کی مختلف دستوروں اور رسموں پر غور کریں۔ ان سے بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ درباروں اور مزاروں پر منتیں مانگتے ہیں اور وہاں اپنی مرادوں کے لیے نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی چادر چڑھاتا ہے، کوئی بکرا ذبح کرتا ہے اور کوئی نیاز تقسیم کرتا ہے، تو کوئی خیرات بانٹتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بزرگوں کی روحوں کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ان کی منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہم مردوں کی روحوں سے دعا نہ مانگیں۔ گو یہ لوگ اپنے سچے مددگار سے دعا نہیں کرتے، تو بھی ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بزرگ ہستی سے مدد کی طلبگار ہیں تو صرف اس سے اپنی ضروریات کی شے ہی نہ مانگے، بلکہ کسی نہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کی عزت اور تعظیم کا بھی اظہار کریں۔ اسی طرح اگر ہم ٹھیک طور پر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم خدا سے صرف کوئی شے ہی نہ مانگیں، بلکہ شکر گزاری اور حمد کرتے ہوئے اس کی تعظیم بھی کریں۔ ہمیں اس کی ذات کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ دعا کے مضمون پر غور کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ دعا مانگنا خدا سے کچھ کہنا ہے تو یہ مناسب ہوگا۔ تو کیا یہ درست ہوگا یا مناسب ہوگا؟ لیکن اب ذرا غور سے سنیے، یہ کہنا بھی کہ دعا مانگنا خدا سے کچھ کہنا ہے قطعی درست نہیں ہے۔ جب توہم پرست لوگ پیروں فقیروں کی روحوں سے کچھ کہتے ہیں تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتی ہیں۔ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام ہو جائے۔ اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا 33 باب اور 3 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اگر ہم دعا میں خدا کی طرف دھیان لگائیں تو خدا کی آواز سنیں گے۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دعا مانگنا صرف خدا سے کچھ کہنا ہے، بلکہ اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دعا مانگنا خدا سے باتیں کرنا ہے تو یہ تشریح بہتر ہوگی۔ یعنی جب ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں اور پھر اسے بھی جواب میں کچھ کہنے کا موقع دیتے ہیں تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعا کی تشریح بہتر نہیں ہوگی؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دعا مانگنا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ ابھی ہم یہ تو سیکھ گئے کہ دعا مانگنا خدا سے کوئی شے مانگنا دعا نہیں ہے۔ دعا مانگنا خدا سے باتیں کرنا مطلب ہے۔ در حقیقت دعا میں خدا سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دعا تو تب ہی ہوتی ہے جب وہ خوب لمبی ہو۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہیں دعا مانگتے ہوئے ایک لمبی تقریر کرنا یا خدا کے سامنے واز پیش کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس قسم کی دعا مانگتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں دعا میں مشکل اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ خدا کو ان کی دعا بھلی معلوم ہو۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے دوسروں کی دعاؤں سے سنے ہوں، یا پھر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو صرف گرجا گھروں میں استعمال ہوتے ہوں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے یہ الفاظ خدا کے کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا ہے تو ذرا ٹھہریے، ادھر ہم یہ دیکھیں کہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوران گفتگو چلاتے ہیں یا واز تو نہیں کرتے؟
اور نہ ہی بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بڑی سادگی سے اپنے خیالات بیان کرتے ہیں۔ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ خدا ہماری باتوں کو نہیں سمجھے گا۔ ہم تو اس سے اس لیے باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے، جیسا کہ بائبل میں آتا ہے، یوحنا 15 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ تو ہم اس سے ایسے ہی دعا کریں جیسے کسی دوست کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دعا کے مفہوم کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میری اس مشق کو جاری رکھیں، جب بھی آپ کو دعا کرنے کا کہا جائے یا آپ کا من ہو کسی جگہ دعا کرنے کا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، بلکہ آپ کہیں کہ آؤ ہم خدا سے باتیں کریں۔ تو اس سے کم از کم آپ کو یہ یاد رہے گا کہ دعا مانگنا محض مانگنا یا بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ خدا سے بات چیت کرنا بھی ہے۔ گو یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوست کی حیثیت سے خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی عظمت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی نے زمین کو بنایا، اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ قدوس ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ اگر وہ ایسا عظیم ہے اور قدوس ہے تو لوگ کیوں کر اس سے باتیں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے خود انسان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ شروع میں خدا اور انسان کا آپس میں باتیں کرنا آسان تھا۔ پہلے باغ عدن میں جب ابھی آدم گناہ سے آلودہ نہیں ہوا تھا، وہ خدا کا سامنا کرتے ڈرتا نہ تھا۔ خدا باغ عدن میں انسان کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، لیکن گناہ میں گرنے کے بعد جب آدم کو عدن سے باہر نکال دیا گیا تو بائبل میں کوئی ایسا ذکر نہیں انسان اور خدا آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ خدا سے جدا ہو گیا تھا۔ خدا نے آدم کو خبردار کیا کہ اگر اس نے نافرمانی کی تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ آدم اب صرف جانوروں کی سوختنی قربانیاں پیش کر سکتا تھا۔ یہ خدا سے دعا مانگنے کا ایک انداز تھا، لیکن خدا ایک بہتر راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ انسان کو پھر سے نیک بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے ابراہیم سے کہا، اگر تو مجھ پر ایمان لائے اور میرے کہنے پر عمل کرے تو ایک دن آئے گا جب میں تیری نسل میں سے ایک نجات دہندہ برپا کروں گا۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور خدا کی فرما برداری کی۔ وہ خدا کے سامنے سوختنی قربانیاں پیش کرتا رہا، لیکن اس نے پھر سے خدا کے ساتھ باتیں کرنا بھی شروع کی۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ کئی صدیوں بعد خدا نے یسوع کو بھیجا کہ ہمارے گناہوں کے لیے مرے۔ اگر ہم یسوع کو قبول کریں تو ہمارے گناہ پاک صاف کیے جائیں گے۔ تب ہمیں خدا کے حضور اپنے گناہوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس سے ایک دوست کی حیثیت سے باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع خدا اور ہمارے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ دو دوست ایک دوسرے سے بہت سی باتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کئی گھنٹوں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی قربت میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جب وقت گفتگو ختم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے تو انہیں اس کا افسوس ہوتا ہے۔ خدا ہمارا دوست بننا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈھنگ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ ابھی ویڈیو کے آخر میں چند ایک سوال آپ لوگوں سے کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی عظیم قدرت کے لیے حمد کرنا ایک اچھی دعا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ اپنی ضرورت کی بہت سی چیزیں مانگنا ایک اچھی دعا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟
یہ غلط ہے۔ دعا میں خدا کے سامنے واز پیش کیا جائے تو یہ بہت اچھی دعا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ خاندان میں بچے کی پیدائش پر خدا کا شکر کرنا اور اس سے اس کی زندگی کی دعا مانگنا، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بالکل درست ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی دعاؤں سے الفاظ چرانا اور اپنی دعا میں استعمال کرنا تاکہ خدا کو آپ کے الفاظ بھلے لگیں، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے۔ خدا کی شان میں بڑے بڑے الفاظ، رٹے رٹائے الفاظ بار بار دہرانا، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے۔ اپنی روزمرہ خوراک کے لیے دعا کرنا، اس کا شکر کرنا، بارش کے لیے دعا کرنا، بچوں کی افزائش کے لیے دعا کرنا، یہ درست دعا ہے۔ خدا کی آواز پر کان دھرنا اور اس کے کلام کو سننا کی دعا کرنا، یہ اچھی دعا ہے۔ خدا کو یہ بتانا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، ایک اچھی دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خدا کو اپنے اچھے کام گنانا، یہ غلط دعا ہے۔ خدا کو اپنی اچھی خوبیاں بتانا، یہ غلط دعا ہے۔ اپنے ستانے والوں کے لیے ان کی تکلیفوں کی دعا کرنا، یہ غلط ہے۔ اور خدا سے دعا کرنا کہ میرے گناہوں کو اے خدا معاف فرما، تو یہ ایک عمدہ اور اچھی دعا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے دوستو کہ آج ہم یہ جان گئے کہ دعا کا اصل مفہوم ہے کیا۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے اور آگے ہم اگلے مضمون میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیوں دعا مانگیں، کیا وجہ ہے کہ ہم دعا مانگیں۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ دعا مانگنا صرف دعا نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم اس مضمون کو پورا سیکھ لیں گے تو ہم ایک بہتر دعا مانگنا سیکھ جائیں گے۔ اور دعا کا مقصد صرف شفا بھی نہیں ہے، اس کا بھی میں آگے جا کے جو ہے وہ بتاؤں گا۔ جو ٹرینڈ ہمارے اس کلیسیاؤں میں چل رہا ہے آج کل، شفائیہ عبادات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آگے بات کروں گا آگے چل کے، کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ چونکہ جب ہم بات بائبل کی کرتے ہیں تو بائبل میں اس طرح کا کوئی ہمیں واقعہ نظر نہیں آتا کہ جگہ جگہ پہ دعائیہ یا شفائیہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگلے 1-2 چیپٹر میں ہم اس کا ضرور مطالعہ کریں گے، تو میرے ساتھ اس چینل پہ بنے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اپنے اس بھائی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ایک ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دیجیے اپنے اس بھائی کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔